बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारत को बिलाखिर वर्ल्ड कप के मैचेस में शिकस्त दे दी है। ये मैच पाकिस्तान ने न सिर्फ जीता बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक हिसाब किताब चुकता किया है। बहुत सारी साजिशों का, बहुत सारी शरारतों का, पाकिस्तान के साथ ना खेलने का, लोगों को पाकिस्तान के साथ खेलने से मना करने का, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की गेम के खिलाफ कोई ना कोई चक्कर भारत चला कर रखता है। ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत दबाव में, बहुत प्रेशर में, एक बड़ी टीम के मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दी है। पहली मरतबा ऐसे हुआ तारीख में कि भारत T20 में 10 विकेटों से हार गया, और पहली मरतबा ऐसा हुआ T20 की तारीख में कि पाकिस्तान ने 10 विकेटों से फतह हासिल की। और ये इबरतनाक शिकस्त जो है वो खाली एक मैच हार जाने से बहुत बड़ी है। उधर भारत के अंदर जो है वो मुसलमानों पे गुस्सा उतारा जा रहा है। कश्मीरी तलबा को यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स के अंदर जाके टारगेट किया जा रहा है, उनके तोड़ फोड़ की जा रही है, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। एक प्लेयर था उनकी टीम में मुसलमान, भारतीय है, भारत के लिए खेलता है, भारत में रहता है और भारत के नारे लगाता है, मोहम्मद शामी, उसको टारगेट किया गया। तो भारत में अक़लियतों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। अब और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है भारत सेकुलर भारत का नारा लगाने वालों के लिए। सचिन तेंदुलकर ने आकर कहा कि बुरा वक्त है एक बॉलर के लिए, अगर उसको मार पड़ गई तो क्या हुआ, ये होता है, पार्ट ऑफ द गेम है। हसन अली को मार पड़ी और बैट्समैन अच्छा खेल रहे थे, वो मार रहे थे। पाकिस्तान ने फील्डिंग अच्छी की, पाकिस्तान ने डिसीजन अच्छे लिए और पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स, जितनी तारीफ की जाए कम है। दूसरा, राणा फवाद साहब का बहुत शुक्रिया, जो लाहौर कलंदर के मालिक। ये जो दो बॉलर्स जिन्होंने कल के मैच में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, एक शाहीन शाह अफरीदी, ये उनकी तख्लीक है, उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, इसको तैयार किया। दूसरा, हारिस रऊफ, ये एक अनसंग हीरो है कल के मैच का, कि 4 मुश्किल ओवर्स में जब मार पड़ सकती थी उस वक्त कम स्कोर देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और नॉर्मली वो मार खाते हैं, विकेट्स भी लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने बॉल्स को बीट किया उस जगह पे जहां पे इंडिया को बहुत तेजी से रन्स बनाने थे। तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टीम का। उम्मीद करते हैं कि जो न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी कल वाले मैच में हल हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए राह हमवार होगी आगे बढ़ने की इस वर्ल्ड कप में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाएं फिर, क्योंकि हमें इतने दूसरे टॉपिक्स के ऊपर महंगाई का इशू बहुत ज़्यादा उठ रहा है। अपोजिशन की सारी जमातें अब एहतजाज की कॉल दे रही हैं। तहरीक लब्बैक का मामला हुकूमत ने किस तरह टैकल किया और कहाँ उनसे गलतियाँ हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बलूचिस्तान में एक हुकूमत ख़त्म हुई, दूसरी हुकूमत बन गई, लेकिन कल भी अपोजिशन नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन अपोजिशन को ये लगता है कि वहाँ जो तब्दीली शुरू हुई है वो तब्दीली अब बाकी सूबों के अंदर भी या बाकी जगहों पर भी आएगी। देखते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सेनेटर निहाल हाशमी साहब PMLN से, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले अखूनज़ादा चट्टान साहब, आप फरमाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अनाउंस किया है कि ज़िले सतहों के ऊपर पीपल्स पार्टी एहतजाज शुरू कर देगी। ये मोमेंटम इस वक्त अब क्यों बन रहा है? हम क्या समझें कि आप लोग वाकई में हुकूमत गिरा के इंतखाबात करना चाहते हैं, या अब ये मोमेंटम इलेक्शन तक चलेगा? क्योंकि इलेक्शन से हम देखते हैं कि 1 साल 1.5 साल पहले जो मौसम बहार या सर्दियों का जो सीज़न होता है उसमें पॉलिटिकल लीडर बाहर आते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्टिवेट करते हैं, अगले इंतखाबात के लिए तैयारियां करते हैं, पार्टी के अंदर ओहदेदार तब्दील हो जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये उसका हिस्सा है या ये कुछ अलग है और कुछ अलग होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी इमरान खान साहब, हम अपोजिशन में है और अपोजिशन का एक किरदार है, और अब मुल्क की जो हालात हो रही है महंगाई की वजह से और जिस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं कि हर महीने में 2 बार 15-15 और 12-12 रुपए फी लीटर बढ़ रहे हैं। इस तरह डॉलर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरह मेडिसिन में, गैस में, बिजली में, तो आवाम बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है और हम मजबूर है कि हम सड़कों पे आए
क्योंकि हमने पार्लियामान के अंदर तो कोशिश किया, पार्लियामान के अंदर तो ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पार्लियामान के हालात तो इन्होंने ये बना दिए कि 6-6 दिन 7-7 दिन मुसलसल जो है वो लोग असेंबलियों में आ जाते और कोरम पूरा नहीं होते और फिर वापस चले जाते हैं। एक ज़माना था कि ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म क्या कहते थे कि एक दिन के असेंबली इजलास पे कितना खर्चा आ जाता है और सेनेट के इजलास पे कितने खर्चे पैसे इस कौम के खर्च हो जाते हैं और सूबाई असेंबलियों के कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और इसमें काम नहीं हो रहा है। अब हालात ये है कि एक हफ्ते तक जो रिकॉर्ड है कि कभी इस तरह के पाकिस्तान में नहीं हुआ है, न टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत में, न किसी डिक्टेटर के दौर में, न किसी जमहूरियत में, न किसी नीम जमहूरियत में, कि एक हफ्ते तक मुसलसल इजलास चले और एक दिन भी कोरम पूरा नहीं हो और सिर्फ लोगों को टीए लगे और लोगों के पैसे मिले। तो मैं समझता हूँ कि इस हालात में हम मजबूर है और अवाम भी मजबूर है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम सड़कों पे आए। हमने बहुत कोशिश किया, हमने तो इस हद तक कह दिया, हमने तो शुरुआत में इस हुकूमत को कह दिया कि भाई हम कम अज कम मईशत पे आपके साथ हम एक मिसाक करने के लिए तैयार है। आपकी गिरफ्तारियां, आपका इंतकाम, आपका जेलों से लोगों से एयर कंडीशन निकालना, पता नहीं क्या क्या अपनी दिल को तस्कीन पहुंचाना, वो काम आप बेशक जारी रखें। आपने और भी जो इंतकाम लेना है अपोजिशन से, वो काम अपना जारी रखें। सिर्फ एक चीज पे कि ये मुल्क का मसला है, ये मुल्क के आने टाइम में इस मुल्क को बहुत बड़ा बुहरान होगा, और वो ये कि मईशत है और हम मईशत पे आपके साथ एक मिसाक करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब भी अपोजिशन ने उसको कहा है कि इस मसले के लिए खड़े हो जाते, ये मुल्क का मसला है, कौम का मसला है, तो वही जवाब मिला है कि निकलना खुल्द से सुनते थे हमने जो आदम का, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कि ये एनआरओ ले रहे हैं और ये अपने केसेस खत्म करने चाहते हैं। हमारे सारे केसेस भी अदालतों से जमानतें हो गई, अब आप किसको एनआरओ देंगे? हमने आपसे क्या एनआरओ लिया था? तो कोई मुस्बत जवाब हुकूमत की तरफ से हमें नहीं मिला है। तो हमारे पास वाहिद वही रास्ता रह जाता है कि सड़कों पे आए और लोगों को भी निकाले। नतीजा क्या चाहते हैं इस कैंपेन से? सवाल वही, फिर दोबारा आप जरा क्विकली बता दें जल्दी से, इसके नतीजे में क्या चाहते हैं? यानी कोई टारगेट तो होगा ना आपका, ये करना है इस हुकूमत का खात्मा और जल्द अज जल्द अवाम के जरिए इंतखाबात, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं हम। ठीक है, जराए से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ अहम मुलाकातें रिपोर्ट की जा रही हैं अहम शख्सियात से, और बहुत मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले वक्त में, और उनका एक मुतालबा भी है कि जल्दी इंतखाबात करवाए जाएं। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। अब मैं ज़रा सदाकत वाजिद साहब एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, और आप इस साफ नहीं कर पाएंगे कि जब भी किसी हुकूमत का आखिरी वक्त होता है तो उस वक्त पार्लियामेंट में ऐसी गैर संजीदगी देखी जाती है कि कोरम पूरे नहीं हो रहे होते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे लोगों को बिठाए रखना, क्योंकि उस वक्त सब लोग अपने हलकों में जाना चाहते हैं, उस वक्त सब लोगों के फोकस कुछ और होते हैं, उस वक्त लोगों की तरजीहात कुछ और होती हैं। तो ये कोरम पूरा ना हो पाना पूरा हफ्ता, ये स्ट्रेंज है सर। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके सवाल का आधा हिस्सा कोरम पे है और पिछले हिस्से में हमारे पीपल्स पार्टी के भाई ने बात की है, तो थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। अपने पीपल्स पार्टी से जब सवाल करते होते हैं तो आप पीपल्स पार्टी को क्यों अपोजिशन समझ लेते होते हैं? पीपल्स पार्टी की तो एक दूसरे बड़े सूबे में हुकूमत है। आपको पता है कि इस वक्त केपी में और पंजाब में जिस तरह आटा मिल रहा है, सिंध में वो 400 रुपये पर बैग महंगा मिल रहा है। आपको पता है कि कराची की सड़कें टूटी हुई हैं और 13 साल यहाँ पे इनकी हुकूमत। आपको पता है कराची के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, अब पता है कराची का कचरा तक नहीं उठ रहा। कराची का खूबसूरत हंसता बसता शहर 13 सालों में इन्होंने उजाड़ दिया है। तो इनसे ये भी सवाल किया करें ना, आप तो इनको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। AC DC इनके हैं। सारी सब्जियां मोस्टली सिंध में आती हैं और सिंध के ही इलाकों से आती हैं और उनमें इनका इख्तियार है। तो ये जो बातें हैं, चलें ठीक है, पेट्रोल डीजल हमारे ज़िम्मे, बिजली गैस हमारे ज़िम्मे, और बिजली के भी मुआवजे इन्होंने किए। तो इनको आप इस तरह स्पेयर ना कर दिया करें कि बिलावल साहब आके तकरीर मार जाएं। वो तकरीर करें, 3 साल का हमें बुरा भला कह दिया करें, लेकिन 13 साल का वो कह दिया करें कि हम कराची में सिंध में फेल हुए, वहाँ सिर्फ स्वाय करप्शन के और कोई चीज़ ऊपर नहीं गई। तो ये तो एक बात है, पहला हिस्सा। दूसरा सवाल है, बिल्कुल आपका ये तनकीद है और बतौर एक सहाफ़ी ये तनकीद जायज़ है। पार्लियामान के मेंबर्स पे ये बिल्कुल सवाल है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों पे सवाल है कि उसमें हाज़िरी ज़्यादा हो। अगर हुकूमत पे कोई इसमें कहीं हुई कमी है कि हमारी
پچھلے ویک میں جو ہمارا سیشن تھا اس میں حاضری کم رہی، لیکن اپوزیشن بھی وہاں آ کے سوائے اس کے کہ وہ کورم کال کریں اور کچھ کرتے بھی نہیں ہیں. بہرحال اس حد تک آپ کی تنقید میں اپنے اوپر لیتا ہوں اور ہمیں ریزن کیا ہے، وجہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کیوں نہیں ان پٹ دینا چاہ رہے؟ آپ سے متنفر ہو گئے ہیں، اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں، یا ان کو لگتا ہے بس ٹائم ختم ہو گیا اب؟ کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے بالکل پہلے ایسا ہوتا ہے. نہیں، متنفر ہونے والی بات عمران اس لیے ہے کہ اس پاکستان کے پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ چلیں، ہم پی ٹی آئی ہیں، ہم نے 30 سال حکومت کی ہے، ہم ظاہر ہے ہماری پاپولیرٹی کم ہوئی ہے، لیکن کون پاپولر ہوا ہے؟ کون پاپولر ہوا ہے؟ مسلم لیگ نون. وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں. نواز شریف صاحب فوج کے سربراہوں کو نام لے کے برا کہتے ہیں، اور شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جو فوج کے سربراہوں کو برا کہتا ہے وہ ہماری پارٹی میں ہی نہیں ہے. آج آپ کا بیان چلا کے دیکھ لیں، ان کا تو سر پیر ہی نہیں ملتا. پیپلز پارٹی نون کو نہیں مانتی، پیپلز پارٹی جے یو آئی کو نہیں مانتی، جے یو آئی ان کو نہیں مانتی. یہ تو آپشن کیا ملک کے پاس؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں، آپ صرف اس لیے خوش ہیں کہ آپ صرف اس لیے خوش ہیں کہ ان سے لوگ ناخوش ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ان پاپولر ہو رہے ہیں تو انکمپٹنٹ گورنمنٹ ان پاپولر ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی پہلا جو ان کا دور تھا، فرسٹ ایور دور ضیاء الحق کے بعد، تو شاید 2.5 سال میں فارغ ہوئے تھے. نون لیگ تو 2 سال میں فارغ ہوئی تھی. ہم نے 3 سال حکومت بھی کی ہے، ظاہر نا تجربہ کاری بھی تھی، کمیاں بھی رہ گئی، لیکن کم از کم ہمارا کوئی لنڈن کا فلیٹ، کوئی ایون فیلڈ فلیٹ نہیں پکڑا گیا، کوئی سر محل نہیں پکڑا گیا. سر ابھی آپ کے بندے پنڈورا پیپر میں پکڑے گئے ہیں. سر آپ کے ابھی بندے پکڑے گئے ہیں پنڈورا پیپرز میں. آپ نے ان کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا اور ابھی تک کیا نہیں. ویسے ہمارا لیڈر آج دنیا کو گرین انیشیٹو سکھا رہا ہے. آج ہم نے 10 کروڑ لوگوں کو 10 کروڑ ڈوزیں ہم نے ویکسین کی لگا لی ہیں. ہم نے کورونا کی فائٹ جیتی ہے. اس میں آپ تنقید ضرور کریں، ہمارے کچھ وزراء پہ اگر سوال آتا ہے تو بالکل وہ اپنا جواب دیں. لیکن کہاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، اور کہاں عمران ریاض خان؟ آپ یہ زیادتی کرتے ہیں جب تینوں کو برابر. اپنے دل سے پوچھیں کہ کدھر وہ اور کدھر یہ، کدھر وہ کرپشن کے دور، لوٹ مار کے دور، اثاثوں کے دور. خالی شہباز شریف کے نوکروں پہ 25 ارب روپے کا فراڈ کا ایک کیس ہے، اور 700 ملین روپے کا جو نوکروں کے نام دوسرا کیس ہے. زرداری صاحب پہ کیسوں کی لائن ہے، پورے ٹبر پہ کیسز ہے. تو آپ یہ سمجھیں، میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں، اسے نہیں کہ یہ برے ہیں، اس لیے کہ عوام پاکستان کے سامنے ایک ہی لیڈرشپ کریڈیبل ہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے امانتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. باقی تو غیر امین، غیر صادق ثابت ہو چکے ہیں. اچھا نہال بھائی، کیا چل رہا ہے برطانیہ میں؟ میاں صاحب کی ملاقاتیں کئی رپورٹ ہیں، کہیں یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ جلدی انتخابات کروائے جائیں، اور یہ بھی خبر آتی ہے کہ اسی مارچ تک، یعنی یہ جو سردیاں گزر جائیں، موسم بہار میں انتخابات ہو جائیں. یہ سب کچھ اتنی جلدی میں کیا مینیجیبل ہے، اور اس کے پیچھے کوئی حقائق ہیں یا خواہشات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران جب میرا بھائی صداقت کہہ رہا تھا تو مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی آ رہی تھی، مگر میں نے کہا یہ ان کے آخری چانس، آخری امید ہے کہ وزیر بنا، اور بنا دے گے تو میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گا. میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ وہ ایم این ایز نہیں آ رہے. بھائی ایم این ایز نہ یہاں آ رہے، آپ کہہ رہے تھے حلقے میں چلے گئے. حلقے میں جانے کے قابل چھوڑا انہوں نے. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں سارے ان کے پارلیمنٹرین کو کہ بھائی تسی ووٹ لے گیا سو تبدیلی ہے، بچے پکے مار گئے نے. تو دوسری بات ہے کہ یہ سب فلائی کر گئے میرے بھائی، اور کچھ فلائی کرنے، کچھ ہمارے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ دا واسطہ بوا کھولو. اب ہم نے بوا نہیں کھولنا ہے. یہ سارے یہ آئے تھے. دیکھیں وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز سے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ان کا بھی ہے کہ اداروں سے مانگ کے لائے تھے 5 سال، 3 کرپشن میں گزر دیا اور 2 مہنگائی میں. جو باقی ہے وہ مہنگائی کے 3 سال تو انہوں نے رچ کے کرپشن کیا ہے. سارے اے ٹی ایم ان کے پاس بیٹھے ہوئے. صادق اور امین تو اسحاق ڈار ہے، صادق اور امین تو سلمان شہباز شریف ہے، جسے لنڈن کی کورٹس نے کہا. آپ نہیں، آپ کو زبردست. سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو خبر آ رہی ہے الیکشن والی، نہال بھائی ادھر آئیں، یہ الیکشن لوگوں کی دلچسپی یہاں پہ ہے. کیا واقعی 2022 میں، مارچ میں، فروری میں کوئی ایسا پلان پی ایم ایل این کے پاس ہے کمپریہنسو، اور کہیں آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے جس طرح چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی خواہش رپورٹ ہو رہی ہے. دیکھیے جی،
بات ساری یہ ہے کہ الیکشن نومبر میں کروا دیں یا دسمبر میں، جب مریم نکلیں گی اور نون کی قافلہ نکلے گا تو جدھر سے گزریں گے وہ ہمارا ہے، فتح آپ کو پتہ چلتا ہے، لک پتہ جائے گا۔ ان کو تو جلسی بھی نہیں کر سکیں گے، سچ بتا رہا ہوں، گھر والے ووٹ نہیں دیں گے صداقت کو، کیونکہ ان کے گھر والے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی مہنگے سامان خرید رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ، مزدوروں پہ، کسانوں پہ، آپ دیکھیں کلرکوں پہ، طالب علموں پہ، ان کو گھر والے ووٹ نہیں دیں گے، ان کے بھتیجے بھانجے اور ان کے پھپھیاں، ان کے خالائیں بولیں گے چل جا، بڑی تبدیلی لے کے آ گیا، اور تجھے وزیر تک نہیں بنا، ایسی تبدیلی لے کے آئے، اور خود جا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موجہ کر رہے ہیں، سارے اے ٹی ایم نال بیٹھا ہے انہیں، سارے بتا رہے ہیں جی کہ ملک کو لوٹ کھا گیا، پیٹرول آگے بڑھا گیا، اسٹیٹ بینک کو پرائیویٹائز کر دیا، نہیں معلوم یہ لوگ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو الیکشن تو ہمارا اب ہو کب ہو، میں نے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ اب ہو تب ہو، یہ ٹھہر گیا ان کا جانا اور ہمارا آنا۔ اب یہ فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے، کیونکہ وہی پاکستان کے حقیقی لیڈر ہیں، ہی از دا اونلی اسٹیٹسمین آف پاکستان، جس نے پاکستان کو دفاعی طور پہ، معاشی طور پہ، نہیں آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ ہی ول ڈیسائیڈ کہ الیکشن کب ہوگا پاکستان کا؟ اچھا یس، محمد نواز شریف پاکستان ان کی واقعی میں آپ لوگوں سے مشاورت ہو رہی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے؟ کیا واقعی ان کی مشاورت ہو رہی ہے؟ راؤنڈ دا کلاک ان کی نظر رہتی ہے، کیونکہ جس آدمی نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا، اقتصادیات کو مضبوط کیا، داخلے کو مضبوط کیا، لوگوں میں خوشحالی دی، مہنگائی کا خاتمہ کیا، لا اینڈ آرڈر کراچی کا، میں تو کراچی میں رہتا ہوں، اب جائیں مجھ سے پوچھیں، انڈسٹریلی سے پوچھیں، وہ ہاتھ وہ پھیلا کے دعائیں دیتے کہ نواز شریف پھر آئے، ہمارا کاروبار چلے، ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں، ہمیں پیٹرول سستا ملے، ہمیں ڈیزل سستا ملے، ہمیں بجلی سستی ملے، ہمیں بجلی گھر ملے۔ کراچی کارخانوں کا شہر ہے اور اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں نے آزمایا ہے محمد نواز شریف کو، اور اس میں 100%۔ دیکھیں جی، اگر ادارے چاہیں گے تو آپ ہی جیتیں گے، جو آپ نے 14 بھائی 2015 میں مجھے یاد ہے، میں کراچی سندھ کا سیکرٹری تھا، پچھلے الیکشن میں تو ہمیں سیٹ لیا تھا نمبر 2 اور ان کو 5 سیٹیں ملی تھی۔ عمران اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پچھلے الیکشن میں بھائی اب آپ فیضیاب نہیں ہو پائیں گے، اب آپ کے فیض کے دور گزر گئے، اب آپ فیضیاب نہیں ہوں گے، لوگ اب ہوشیار ہو گئے، پچھلے الیکشن میں کتنی تھی، چلیں اس میں آپ جیت گئے تھے، بتا دیں آپ نے۔ ارے بھائی آپ یار، ہم تو اب جیتے، آپ کو ہمیشہ ہراتے ہیں، آپ سیاست دان نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں نواز شریف نے امن قائم کیا تھا، یار ابھی کتنی سیٹیں ملی تھی اس کے بعد؟ آپ جائیں جا کے کھیلیں، اور اب تو آپ کو کرکٹ میں بھی گنجائش نہیں ہے، بابر اعظم اور رضوان نے آپ کو وہاں سے بھی فارغ کر دیا۔ سر اب 70 سال کی عمر میں کرکٹ تھوڑی کھیلنی ہے عمران خان صاحب نے۔ میں ذرا پیپلز پارٹی سے ایک چیز جان لوں، عمران نے صداقت، میں ایک چیز میں جان لوں، خونزادہ چٹان صاحب، آپ اس ایشو کو یا اس نقطے کو بائے کرتے ہیں؟ آپ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں اس وقت ڈور ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات اپنی خواہش کے مطابق جلدی کروا پائیں بغیر پیپلز پارٹی یا کسی اور کی مدد کے؟ دیکھیے جی، ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا جو منشور ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ہمارا تو یہ منشور ہے، ہمارا تو یہ جدوجہد ہے کہ عوام کا باغ ڈور جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ملک کو عوام کی مرضی سے چلانا چاہیے۔ میں صداقت عباسی صاحب کو نے ایک دو تین باتیں کی، میں اس کو تھوڑا درست کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سن کی بات نہیں کہ انہوں نے بار بار کراچی کی بات کی کہ خونزادہ بھائی میرے سوال کا جواب دے کے آپ کچھ بھی بولیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں ہے اس وقت نیا انتخاب کروانا، وہ اس بارگیننگ پوزیشن میں موجود ہیں؟ میں نے تو سر جی آپ سے عرض کیا کہ عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہ کسی اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کسی لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یہ آئین کے مطابق عوام کا حق ہے اور عوام کے ہاتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں، اپنی بات کر لیں سر، ٹھیک ہے۔ میں یہ میرا بھائی نے کہا، صداقت عباسی صاحب نے بار بار کراچی کا ذکر کیا، تو میرا بھائی یہ بھول جاتا ہے کہ کراچی سے ہمارے 13 ایم این اے منتخب ہوئے اور 24 اس کے ایم پی ایز منتخب ہوئے کراچی سے، اور یہ مرکز میں اس کا حکومت ہے اور یہ پاکستان ہے۔ لیکن صوبائی ڈومین نہیں ہے سر، یہ 18ویں ترمیم کے بعد
یہ سارے کام جو کراچی سے ریلیٹڈ ہیں یہ تو صوبائی حکومت نے کرنا تھا، سب کچھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مرکز میں بھی ہے، وہ نون لیگ کے دور میں پنجاب میں بھی ہوئی ہے، پختونخوا میں بھی ابھی پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، جو فیڈرل منصوبے اور فیڈرل گورنمنٹ سر تعلیم آپ کے پاس، صحت آپ کے پاس، صفائی آپ کے پاس، انفراسٹرکچر آپ کے پاس، ضلعی حکومت کی کارکردگی اور وہ ساری چیزیں آپ کے پاس، لوکل گورنمنٹ آپ کے پاس، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ بھی آپ کے پاس. میں اس میں آپ کو ایک عرض کروں، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ سندھ حکومت میں کراچی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 3 صوبے جو ہے پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان، اور 3 صوبوں کا جو وزیر اعلیٰ ہے جو پختونخوا کا ہے، پنجاب کے اور بلوچستان کا ہے، سب سے بہترین چیف منسٹر سندھ کا ہے، اور سب سے بہترین ترقی کے کام کم از کم ہیلتھ، ایجوکیشن اور روڈوں میں یہ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. میں بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. جی بالکل. اب میرے بھائی نے کرپشن کی بات کیا، اور یہ میں نے خان صاحب اکثر دیکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں جو باعزت لوگ ہوتے ہیں جیسے پروفیسر صداقت عباسی صاحب جی، یہ اب 3 سال گزرنے کے بعد ہم پہ جب الزام لگاتے ہیں کرپشن کے تو دل میں شرماتے ہیں، ان کے چہرے سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ وہ شرماتے ہیں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. 3 سال ہم حکومت میں رہے، ہم اس نعرے پہ آئے تھے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہم باہر سے لوٹا ہوا پیسہ 90 دن کے اندر لے آئیں گے، اور ہمارے دور میں 7% اضافہ ہو گیا کرپشن میں. تو ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر شرما رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اندر ہی اندر یہ بالکل شرما رہے ہوتے ہیں. اور تیسری بات آپ نے جو ان سے پوچھی، اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیوں نہیں آ رہے اسمبلی کے اندر، تو بھائی لوگ کیسے آئیں گے؟ صداقت عباسی صاحب کو دیکھ لے، کتنا ووٹ انہوں نے لیا ہے، کیسے آدمی کو انہوں نے ہرایا ہے. اس بیچارے کا دیکھ لو کیا حالات ہے. اور شہباز گل پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. اور کل اگر یہ حکومت نہیں رہے گا تو وہ اپنا بیگ بستر اٹھا کے اس کا پاکستان میں نام اور نشان تک نہیں ہوگا. زلفی بخاری نے کیا کتنا ٹانکا لگا کر اس ملک کو چلا گیا. اس طرح شہزاد اکبر ملک تو وہ لوگ چلا رہے ہیں جو غیر منتخب لوگ ہیں. تو منتخب لوگ کیوں دلچسپی لے لی اس چیز میں جس کو ان لوگوں کو اختیار تک نہیں ہے، جن سے ان لوگوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا. لیکن سر درجنوں منسٹر ہیں جو منتخب ہیں، درجنوں منتخب منسٹرز ہیں. اسد عمر ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، علی محمد خان ہونے کو تو پرویز خٹک صاحب جو ہے وزیر دفاع ہے. لیکن یہ اتنا سارا مسئلہ جو ہو رہا ہے، کبھی آپ نے اس بیچارے کا نام سنا ہے؟ سر ویسے وزیر دفاع تو ہمارے وزیر دفاع تو ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں. آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب کے ٹائم پہ، نہیں زرداری صاحب کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہے وزیر دفاع کون تھے؟ مجھے بالکل یاد ہے، مختار صاحب تھے. مجھے یاد بھی ہے وہ بندہ خاموش تھا. احمد مختار صاحب خاموش بالکل تھا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا کام کا بندہ تھا اور وہ اس طرح کا بندہ نہیں تھا. یہ جو پڑھا تھا نا پھر جو گیلانی صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ منظور نہیں ہے. عمران بھائی آپ کیوں شرارت کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ کون تھا منسٹر؟ اور تیسری بات میرے بھائی نے کہا کہ آپ دوسرے لیڈروں کا اور عمران خان کا موازنہ کرتے ہیں، اس پہ تو کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں ہے. خدا کی بندی دوسروں پہ تو الزام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خزانہ لوٹا ہے. اس پہ تو الزام یہ ہے کہ آپ نے خیرات کے پیسے لوٹے، باہر دنیا میں 162 ارب کے اثاثے بنائے ہیں. انہوں نے تو خیرات 162 ارب روپے کے صدقات کو لوٹا ہے. جی بالکل 162 ارب کی تو اس کے ڈکلیئر ہے. انڈکلیئر جو ہوگے وہ کتنے ہوں گے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ چین سکینڈل جو ہے، یہ گندم سکینڈل جو ہے، یہ کون کر رہے ہیں؟ چینی کا سبسیڈی کس کے سائن سے دیا گیا؟ کیا بزدار میں اتنا جرت ہے کہ عمران خان کے کہنے کے بغیر وہ لوگوں کو چینی میں سبسیڈی دے سکتا ہے؟ سر بزدار صاحب کی جرت کو آپ نے چیلنج نہیں کرنا، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک سیکنڈ جی، انہوں نے جو چینی باہر ایکسپورٹ کیا یہ کس کے سائن سے ایکسپورٹ ہوا؟ جو واپس امپورٹ ہوا کس کے سائن سے امپورٹ ہوا؟ یہ گندم جو آپ لوگ دعوے کر رہے تھے صداقت عباسی صاحب، آپ کو یاد ہوگا میرے ساتھ آپ ایک چینل پہ تھے، ہم چینل پہ تھے، جو آپ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ بمبر پرائز ہوئی ہے، ہم نے کسانوں کو یہ دیا وہ دیا. وہ بمبر پرائز کدھر ہے؟ آپ تو باہر سے بمبر کراپ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، وہ کدھر ہے؟ صداقت بھائی صاحب رسپونڈ کریں جی. صداقت بھائی صاحب منگوا رہی ہے، رسپونڈ کریں جی. یہ بڑے سیریس ایلیگیشن آپ کے اوپر، خاص طور پہ آپ کو اندر سے شرم آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ بتا نہیں رہے ہوتے.
جس وقت آپ آج کل کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اچھا چلے، ان دونوں نے میرے بارے میں بات کی تو میری پچھلے سال کی جو حاضری تھی وہ کوئی 90% تھی، جب انہوں نے کسی ایک میرا خیال ہے فری اینڈ فیئر نے کیا ہے، وہ بھائی ہم آپ کا نہیں کہہ رہے، ہم نے تو مثال صرف آپ کا. اچھا آپ سن لینا، نہیں چٹان صاحب آپ سن لینا، چٹان صاحب آپ نے میری مثال کی ہے نا، میں اس کی جواب دے لوں. اب اگلی بات، اچھا اب آپ چٹان بھائی میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے، میری سنیں نا، میری باری ہے. اچھا عمران جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے زراعت کی بات کی ہے، تو پچھلے سال 4 فصلیں جو ہے وہ بمپر کراپ ہوئی تھی. اس سال تو میرا خیال ہے ساری بمپر کراپ ہو رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس سال ایگریکلچر پہ جو ہم نے انویسٹ کیا تھا اس کا رزلٹ آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری فصلیں انشاءاللہ ان میں ریکارڈ پروڈکشن ہے. باقی اس وقت پاکستان، اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے جو فورن کرنسی ریزرو ہیں وہ تاریخ کے ہائیسٹ ہیں. اللہ کے فضل سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، ایکسپورٹ بھی بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے ایک چیز ہے مہنگائی ہے، اور مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں 2 طرح کے انفلیشن ہے، ایک انرجی کا انفلیشن ہے اور ایک فوڈ کا انفلیشن ہے. اور چونکہ پاکستان میں انرجی اور فوڈ کا افغانستان میں نہیں ہے، عام بندے کی آمدنی میں اتنا، سن لینا یار مجھے بات کرنے دینا. عمران جو ایک عام پاکستانی ہے اس کی زندگی میں اس کے خرچے پہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یا خوراک کا ہے یا فیول کا ہے. ان دونوں کی وجہ سے مہنگائی کی شرح زیادہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں سروے مکمل ہو رہا ہے. سر ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس لگانے والے آئی ایم ایف کے کہنے پہ، آئی ایم ایف نے آپ کو جو ٹاسک دیا ہے وہ ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس لگائیں گے، جو رپورٹس آ رہی ہیں. کیا آپ دیکھیں اب ایگریکلچر کا یہ ایک شعبہ رہ گیا ہے، اگر اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے تو پھر اور کمر ٹوٹے گی عام آدمی کی. ڈو یو نو سر؟ نہیں میری بات سنیں، ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس انڈائریکٹ نہیں لگے گا. ایگریکلچر کی آمدنی پہ ٹیکس لگنا چاہیے. جو آدمی 3 لاکھ یا 4 لاکھ سے اوپر آمدنی کماتا ہے، وہ اگر عمران ریاض خان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، مجھے دینا پڑتا ہے، وہ اگر کوئی زمیندار دے دے، لیکن ایک خاص آمدنی کے بعد، اور آمدنی پہ ٹیکس لگے گا. کسی کراپ پہ کوئی ٹیکس نہ لگانے کا ارادہ ہے. سر دیکھیں معاملہ جو ہے وہ تو شروع سے کسان دیتا ہے، ہم نے پیٹرول پہ ٹیکس کام کیا، ہم نے کسان تو ٹیکسز دے رہے ہیں، ٹیکس کام کیا، ہم نے پی ڈی ایل کام کیا، ہم تو ٹیکس کم کرنے والے ہیں. ہم نے سیلز ٹیکس کو بھی کم کیا، تو کوئی ایسا ٹیکس لگانے کا ارادہ نہیں ہے. اور ٹیکس ریونیو بھی ہمارا بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم وہ جو ان ٹیپڈ سیکٹرز تھے ان کو ٹیکس لگا رہے ہیں. آج عمران دنیا پاکستان سے اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جس گرین انیشیٹو کے لیے گئے، آپ کو پتا ہے دنیا پاکستان سے اس امداد لے رہی ہے، دنیا پاکستان سے امداد لے رہی ہے. آپ جی لے رہی ہے، آپ ان سے پوچھیں. وہ بورس جانسن جو نواز شریف صاحب کا ملک کے وزیر اعظم ہے، وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے کہ پاکستان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ایک عام لیڈر نے، ایک عام غریب ملک کے لیڈر نے دنیا کو یہ جو سبز انقلاب ہے، یہ جو گرین انوائرمنٹ اور جو کلائمیٹ چینج پہ جس طرح انہوں نے کام کیا، 10 ارب درختوں کا انیشیٹو، اس پہ دنیا ہم سے سیکھ رہی ہے. ان کو تو آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے انیشیٹو کے سپیلنگ ہی نہیں آتے ان کے لیڈر کو، وہ بھی کہیں لکھ کے تو بتانا پڑے گا. وہ سپیلنگ اتنے آسان ہے ابھی نہیں انیشیٹو کے. میں ایک بریک لینی سر، ایک بریک لینی ہو گیا، بریک لینا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. ایک بریک لیں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نہال بھی پہلے آپ سے ایک سوال، یہ جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، شہباز شریف صاحب نے ایک مطالبہ بھی کیا، لیکن یہ آپ سیریسلی یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو چیزیں طے ہو وہ چیزیں لا کر ڈسکس کی جائیں پاکستان کے ایوانوں کے اندر اور بتایا جائے کہ کیا چیزیں آئی ایم ایف سے طے کر کے لائی گئی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں واقعی؟ کیونکہ یہ پریکٹس رہی نہیں، نہ کبھی آپ نے کیا نہ پیپلز پارٹی نے کیا، کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. مطالبہ بہت اچھا ہے، بطور صحافی میں اس مطالبے کی بڑی قدر کرتا ہوں. از اٹ سیریس سر؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو 1998 میں اسحاق ڈار صاحب نظر آتے ہیں. 2 چیز انہوں نے کیا. ایک تو انہوں نے جو آئی ایم ایف کے بہت سارے ہمارے پروگرام ہوئے، مگر ایک ہی پروگرام جو کمپلیشن ہوا تھا 5th آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا، ہمارے ٹینیور میں ہوا. دوسرا 1998 میں اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا اور بائیکاٹ کر کے میٹنگ سوٹ کے آگے تھا. انہوں نے کہا میرے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں آپ کے سارے شرائط پوری کروں، میں جا رہا ہوں، اور ووٹ کے اپنے ہوٹل چلے آئے. تو پھر آئی ایم ایف والے ان کے پیچھے آئے کہ نہیں جی ہم کوئی شرائط نہیں، جاتا آپ کہیں گے باتیں کرنے کو تیار ہے. تو اتنی جرت پیدا کریں، ان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں اسحاق ڈار، کیا کریں؟ افسوس کی بات. ہاں میں مگر ایک بات سے پر امید ہوں، پروفیسر معیشت دان
صداقت عباسی کو اگر اگلا وزیر خزانہ بنائے تو شاید ان سے زیادہ بہتر لیکن نہال بھائی ایک سوال ہے 98 میں جو اسحاق ڈار آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ کر آ گئے وہ 2013 سے 2017 تک 18 تک نہیں کہہ پائے اس لیے کہ قرض اب زیادہ چڑھ گیا تھا. اب آئی ایم ایف کی پوزیشن کچھ مختلف تھی, تو جو کام 2013 سے 2018 تک اسحاق ڈار نہیں کر پائے وہ کام پی ٹی آئی کیسے کر سکتی ہے؟ ہم بڑے آرام سے سر سنیں نا, آپ سن لینا, بڑے آرام سے ہم یہ کام کر سکتے تھے. میاں نواز شریف کے ٹینیور میں جو سی پیک کا ایک ہمارے پاس بڑا انویسٹمنٹ آ گیا تھا, ہمارے پاس بہت سارے ذرائع اور وسائل اور ہم رائزنگ اکانومی میں تھے. میں ہٹ کے پھر کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم موجودہ جو 4-5 وزیر خزانہ گزرے ہیں اس سے تو اچھا معیشت دان صداقت عباسی, اس کو بھی ایک بار چانس دے. اور جہاں تک رہ گیا آئی ایم ایف کے اس کو لانا, تو ٹھیک کہا ہے شہباز صاحب نے کہ آپ ہمارے ملک کے مستقبل کو ایسٹ انڈیا کمپنی میں, آئی ایم ایف از ایسٹ انڈیا کمپنی, آپ کیسے بیچ رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں ان کے بھی بینک اکاؤنٹ کو آپ پتہ کریں, ہمارے دیگر اداروں کا بھی بینک اکاؤنٹ پتہ کریں, ہمارے خزانے آپ پتہ کریں, ہر چیز کو آپ پتہ کریں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے آئی ایم ایف کو, اور کوئی حق حاصل نہیں ہے پاکستان کی کسی حکومت کو, وزیر کو, وزیر اعظم کو. یہ آپ کا بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے, پارلیمنٹ کے اندر لایا جائے, اور یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہر حکومت کسی کی بھی ہو, آئندہ آئی ایم ایف کا جو بھی بجٹ ہوگا یا جو بھی ڈسکشن ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں لائی جائیں. ٹھیک ہے سر نہال بھائی؟ ہم تو دیکھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, صداقت جیسا آدمی اگر آج فائنانس منسٹر بنے تو شاید پاکستان چینج ہو جائے, کیونکہ گراس روٹ کا آدمی ہے. یہ بینکر شنکر نہیں ہے کہ ہوائی آ گئے اور ہوائی چلے گئے. میں تو پردوش احتجاج کرتا ہوں, جہاں سب کو چانس دیا اس کو کیوں نہیں دے رہے چانس؟ اچھا جی صداقت صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ رسپونڈ کرنے ہیں آپ. موقع دیکھیں, انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں اسحاق ڈار کی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرضہ چڑھتا کیوں ہے. عمران, قرضہ تب چڑھتا ہے جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے. یقین مانے بڑی سیدھی لائن ہے. خسارے کا مطلب ہے آپ کی آمدنی کم ہے, آپ نے پیسے باہر سے بورو کرنے. اور جب ہم آخری سال گئے تو اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر تھا. نمبر 2, اسحاق ڈار صاحب کا واحد, اور ایک میں بتاؤں, ملک کی آمدنی ہوتی برآمدات ہے, بات کرنے دینا. مجھے آپ دیکھیں نا نہال بھائی, اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں. دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے نا عمران, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا نہال بھائی بات سن لیں ان کی, پھر آپ کو موقع ملتا ہے. جی عمران, ملک کو قرضوں سے بچانے کے لیے ملک کی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے, اور آمدنی بڑھتی ہے ایکسپورٹ سے, برآمدات سے. برآمدات سے آپ ڈالر کماتے ہیں. چیک کر لیں 5 سال نواز شریف کے دور میں جب اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے, اس ملک کی تاریخ میں صرف وہ 5 سال سیاہ دور ہے جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوئی. یہ وہ پاکستان آئی ایم ایف کا غلام وہاں سے ہوا جس 5 سالوں میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے تمام معیشت کے جو سمجھنے والے ہیں ان کے سامنے بات کروں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے ثابت کرے کہ پاکستان اپنی منزل کب ہوئی ہے پچھلے 5 سال. جی, اور بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہی آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کتنی ہے, اسی سے آپ کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے, اسی سے آپ کا ریزرو بڑھتا ہے, اسی سے ملک مضبوط ہوتا ہے. اور آج اگر ہم آئی ایم ایف پاس گئے تو اللہ کا فضل ہے پاکستان کے پاس 30 ارب ڈالر کے ریزرو پڑے. جب ہم آئے تھے تو پاکستان کے پاس کتنے 30 ارب ڈالر کے ہیں, 30 ارب ڈالر کے ہیں, 30 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کے پاس 30 ارب ڈالر کے ریزرو پڑے. خدا نہ خواستہ کوئی امداد بند ہو جائے تو پاکستان 1 سال تک بغیر کسی فورن ایڈ کے گزارا کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے معیشت کو اندر سے ٹھیک کرنا. اور جب ہم آئے تھے تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا اور 7 سے 8 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے. پاکستان کانپ رہا تھا, پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو رہا تھا. خدا کا واسطہ ہے یہاں جو مرضی کریں, اسحاق ڈار کی تعریفیں نہ کریں, باقی آپ کو جتنی تنقید کرنی ہے کریں. یہ جو فورن کا پاکستان کی آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنس ہے وہ صرف بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے ہے. اب دوسری بات یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ضرور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آج 1 سال میں تیل کی قیمتیں دنیا میں ڈبل ہوئی ہیں, پاکستان میں 30% بڑھی ہیں, نہیں بڑھنی چاہیے. آج انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے غریبوں کو اس احساس کارڈ کے ذریعے ان کو سستی چیزیں دینے کا پورا پلان بن چکا ہے. سبسڈی آئے گی, ٹارگیٹڈ سبسڈی آئے گی. اور دوسری بات یہ, جب ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں کب آئے گی سر؟ 1 منٹ, یہ 2 ہفتے سے بات ہو رہی ہے سبسڈی کی, یہ کوئی پلان ہو نہیں پایا, 3 مہینوں کے اندر نہیں. پلان کی بات یہ عمران, سروے مکمل ہو رہا ہے. سبسڈی کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی, بلینکٹ سبسڈی نہیں دیں گے ہم. بجائے کہ 5 پاکستانیوں کو
20 روپے دیں، ہم 2 غریب کو 40 روپے دینا چاہتے ہیں، اور وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا پلان ہے۔ آج یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں امیر اور غریب کیسے ان کو ڈٹرمن کریں۔ ان حکومتوں نے لوٹ مار تو کی ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے۔ جس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے جس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ابھی آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا تھا، ڈو یو نو کہ وہ ڈیٹا تو آپ کے دور میں بنا ہی نہیں ابھی تک، یعنی آپ کے دور میں تو ڈیٹا پہ کام نہیں۔ عمران، آپ کو میں آپ کی اطلاع دے دوں، سنیں اطلاع دے دوں، جو ہیلتھ کارڈ بنا تھا وہ بالکل بسپ کا ڈیٹا تھا، لیکن آج احساس کا سروے آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارا اپنا ڈیٹا ہے جس ڈیٹا کی بنیاد پہ وہ 2 نمبری نہیں ہوگی جو اس دور میں ہوتی تھی کہ غریبوں کے پیسے امیر کھا جاتے تھے۔ آج عمران خان کا شفافیت کا ریکارڈ تیار ہے، دسمبر کے پہلے ہفتے میں اس ریکارڈ کو ہم پبلش کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ مزدور کو، غریب کو، کسان کو، ریڑھی والے کو، دیہڑی دار کو پیسے ملیں گے، اور یہ جو امیر کبیر یہاں بیٹھے ہیں، نہال ہاشمی صاحب جیسے، اخوندزادہ چٹان جیسے، عمران خان جیسے، یا میرے جیسے مڈل کلاسی، ان کو یہ سبسڈی نہیں ملے گی۔ یہی اس ملک کا حال ہے، یہی IMF بھی کہتا ہے۔ اور باقی تینوں کو کچھ اور بنا دیا۔ میں اخوندزادہ چٹان صاحب میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، میں ایک چیز اخوندزادہ چٹان صاحب سے پوچھوں نا۔ چٹان صاحب دیکھیں، آپ کے پاس ہمیشہ پلان بی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حکومت کو نہیں گرا پاتے، نئے انتخاب کروا پاتے، تو آپ کو 5 سال پبلک کا ریلیف جو ہے وہ اسی حکومت سے لینا ہوگا۔ وہاں آپ ایسا کیا چاہتے ہیں اس حکومت سے کہ ان حالات میں وہ ان سے کروایا جائے احتجاج کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے؟ یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج ہوتا تھا، آپ کو پیٹرول کنٹرول کرنا پڑتا تھا، چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا۔ PMLN کے خلاف ہوتا تھا، ان کو بھی کرنا پڑتا تھا، ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو وہاں پلان بی کیا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ جو صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں اور اس کو سبسڈی دے رہے ہیں، ابھی تک تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بڑے بڑے ATMs تھے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، ان کو منسٹریز بھی مل گئی، ان کو 200 300 ارب کا فائدہ بھی مل گیا، اور سارا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ پڑا۔ اور وہ جو انڈی مرغی کا انہوں نے کہا تھا کہ انڈی مرغی سے ہم غریب کا تقدیر بدلیں گے، جب آپ نے غریب کو انڈا مرغی نہیں دیا، اور ڈیٹا ہے، ڈیٹا بے نظیر انکم سپورٹ کا ہم نے سروے کیا تھا، اور اس کا مکمل ڈیٹا سر، وہ تو بیوروکریٹ لے لیتے تھے پیسے، بہت سارے نکلے ہیں بیوروکریٹ، ان کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے چلے جاتے ہیں۔ 8 لاکھ کروڑوں کی جعلی تھے اس پر، وہ کروڑوں کی تعداد میں تھا جی، 8 لوگ جعلی نہیں تھے۔ اس میں آپ نے وہ لوگ نکال دیے جنہوں نے عمرے میں کسی غریب کو کسی نے بھیجا تھا، انہوں نے پاسپورٹ بنایا تھا، یا مزدوری کے لیے پاسپورٹ بنایا تھا پھر چلا نہیں گیا، ان لوگوں کو آپ نے نکالے۔ وہ میرے خیال سے 100-200 کوئی ایسے بیمان لوگ ہوں گے جو سرکاری آفیسر ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کا رجسٹرڈ کیا ہے، لیکن زیادہ نہیں تھا۔ زیادہ جو ڈیٹا تھا وہ بالکل ساری دنیا مانتی ہے۔ 8 لاکھ ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو نکالا ہے۔ صداقت عباسی صاحب، آپ کا بھی حلقہ ہے، میرا بھی حلقہ ہے، مجھے اپنے حلقے میں پتہ ہے نا کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ سے کن لوگوں کو نکالا ہے، کیا وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ میرے حلقے میں تقریباً 4 بندوں کے 5 بندے بمشکل ایسے ہوں گے جو آپ نے بالکل جائز طریقے سے نکالا ہے، انہوں نے ناجائز ان سے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن باقی جو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکالے وہ مجھے سارے پتہ ہے کہ وہ مستحقین ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کوئی بیچارہ مستحق لوگوں کو کیوں نکال دیا؟ وہ تو بیچارے اس وقت پسے ہوئے ہیں، ان کو تو مدد ملنی چاہیے۔ وہ اس وجہ سے نکال دیا کہ کسی نے پاسپورٹ بنا دیا کہ میں سعودی کے لیے جا رہا ہوں، ویزا لگوا رہا ہوں نوکری کے لیے، ان کو ویزا بھی نہیں لگا، پاسپورٹ نہیں ہے۔ چٹان صاحب ٹریول کیا اگر تو وہ بھائی مجھے پتہ ہے نا کہ کن کن چیزوں کے آپ نے نکالا ہے، کیسے عدالتوں میں چل رہی ہے۔ میں ایک کیس میں خود پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہو جاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں خالی پاسپورٹ بنانے پہ نہیں، پاکستان سے باہر ٹریول کرنے پہ، ٹکٹ لینے پہ، وہ کہہ رہے ہیں ٹریولنگ کا اگر کوئی کرے تو اس کا تو ظاہر ہے کہ حق نہیں بنتا ہے۔ اگر سعودی میں سر پیپلز پارٹی کی بات مکمل ہو جانے، حال بھی 1 منٹ ہے جی، اگر باہر دنیا سے کمائے تو یہ لالی پاپ جو ہے یہ ہم نے بہت سنا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ گرنے والا ہے حکومت۔ ایک تو ان سے اتحادی ناراض ہے، یہ تو تانگے مانگی کی حکومت ہے۔ MKM کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، خواب کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، اندر اس کے سر دس از دا ٹائم کہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اور پیپلز پارٹی نے کہا، اور میرے خیال سے کہ اب اپوزیشن میں بھی
واپس جو ہے وہ اعتماد سازی ہو رہی ہے. ہم جو مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی سڑکوں پہ احتجاج کرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. ایک منٹ سر، ایک منٹ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو آپ کو تحریک عدم اعتماد لے کر آنی پڑے گی، لیکن پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پہلے لے کر آؤ صادق سنجرانی کے خلاف. کیا پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہے؟ دیکھیں جی، کیا سینٹ کے گرنے سے حکومت گر جائے گا؟ ٹیسٹ کیس تو ہو جائے گا نا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یا نہیں. بھائی ہماری نیت ہر وقت ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی صحیح راستہ تو ہو. اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ استعفیٰ دے دو، نیکسٹ کیا ہوگا؟ میرے پاس نیکسٹ پلان نہیں ہے کہ میں پھر ضمنی الیکشن لڑوں گا. اچھا ضمنی الیکشن لڑ کے پھر کیا کروں گا؟ استعفے کا نہیں کہہ رہے سر، وہ تحریک عدم اعتماد کا کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں سب سے پہلے جہاں پہ آپ کی اکثریت ہے وہ سینٹ ہے. آپ لوگ قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، صوبائی اسمبلی میں آپ اکثریت نہیں ہے، آپ کی اکثریت صرف سینٹ میں ہے. یہ آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں نا. اب تو سینٹ میں عدم اعتماد نہیں لایا ہے، لیکن بلوچستان میں پی ڈی ایم عدم اعتماد میں شامل ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر پیپلز پارٹی کہیں سے 20-15 ممبرز کے بندوبست کر سکتے تو قاہرہ صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑوں سے کہے، پارٹی لیڈرشپ سے کہا، ہماری پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ کرے، آپ لیڈ لے لیں، انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کے یہ سارے ناراض ہیں. چلیں ٹھیک ہے نہال بھائی وہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد، اور اس بات کے اوپر آپ لوگ آتے نہیں ہیں، نہ بزدار کے خلاف نہ عمران خان کے خلاف. what is the reason سر؟ آپ لوگ شروع دن سے یہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں جہاں اکثریت ہے پہلے وہاں کر کے دیکھو، لیکن پیپلز پارٹی اس طرف نہیں جا رہی، وہ آپ کو پھر عمران خان یعنی قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں لے کر آتی ہے. عمران، میں نے آپ کا ویلاگ دیکھا تھا، بہت شاندار تھا، اور میں صداقت عباسی صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا کام تھا، ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں سعد رضوی کو چھوڑ دیتے تو آج جی ٹی روڈ بند نہ ہوا ہوتا. ان سے ایک جی ٹی روڈ کھلوا ہی نہیں جا سکا، ان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بتائیں کہ ان کے وزیر داخلہ بھی بنا دے صداقت کو، تو شاید شیخ رشید سے اچھا کام کرے. اب جہاں تک سر وزیر اعظم ہی نہ بنا دے صداقت عباسی کو، آج آپ کے تو سارے ووٹ ان کی طرف ہی ہو گئے ہیں. میرے پیچھے عمران خان میرے پیچھے ڈالتا ہے یار. معیشت دان ہے، اس کو میں یہ ایک بار آ کر کے دیکھیے نا. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آج ٹی ایل پی کا جو آپ نے پروگرام کیا وہ شاندار پروگرام تھا. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اب چلے گئے تحریک یا رسول اللہ، تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ چلائیں، آگے سے آگے لیڈ کریں، اور وہ جو وعدے کر کے آئے تھے وہ پورا کریں. ملک آج عجیب فسطائی حالات میں ہے. سعد رضوی کو ہائی کورٹ نے کہا آپ چھوڑیں نہ رکھیں، سپریم کورٹ کہہ رہی چھوڑ دو. ان کا وزیر داخلہ نہیں چھوڑ رہا. کیوں نہیں چھوڑ رہے بھائی؟ ایسے تھوڑی چلے گا ملک. تو بات یہ ہے کہ یہ پہلے یہ والا کام ہو جائے، چھوڑنے چھوڑانے کا. جی ٹی روڈ جو بند ہے اس کو کھول دیا جائے. بعد میں پنجاب اسمبلی بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ قومی اسمبلی سے بھی بات کریں گے. نہیں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اصولی طور پہ پی ایم ایل این اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ جائے گی کہ سینٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ قومی اسمبلی اور آپ صوبائی اسمبلی کے اندر آ کر تحریک عدم اعتماد لائیں اور مل کر مقابلہ کریں. کیا پی ایم ایل این اپنا یہ موقف چھوڑ دے گی؟ دیکھیں یہ ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے اور ہمارے قیادت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی. جو پاکستان کے حق میں، جمہور کے حق میں بہتر ہوگا ہم وہ کریں گے. ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، جو اس ملک کے نظام کے لیے بہتر ہوگا، جو پارلیمنٹ کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے ہم کام کریں گے. جب میں اتنا کلیئرٹی کے ساتھ پوچھتا ہوں اقدار کے لوگ، تو صداقت عباسی کیوں نہ پھر کانفیڈنٹ ہوں؟ جب میں کلیئرٹی کے ساتھ پوچھتا ہوں تو آپ لوگ ان سوالوں کو ہمیشہ سے پچھلے 3 سالوں سے گول گول گھما دیتے ہیں. ایسا اقتدار صداقت عباسی کی پارٹی کو مبارک ہو، اور صداقت کو معیشت دان ہے، اس کو وزیر خزانہ بنائے تو ہم اس کو بھی مبارکباد پیش کریں. اور وزیر داخلہ بھی آپ نے بھی کہا. جی صداقت عباسی صاحب، آپ کو اپنے تجزیے میں جواب مل گیا. ان سب کو پتا ہے یہ سارے اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان کریڈیبل لیڈر ہے، اس پہ کوئی بھائی ہم آپ کے حصے کی بات کریں، یہ باتیں کر رہے ہیں ہوائی کے صداقت میں آپ کے حصے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے یہ اپنے حصے کی بات کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم لڑیں گے تو یہ ٹکرا کے ہم پاش ہو جائیں گے. باقی جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں عمران، یہ انہوں نے ظاہر ہے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. They want to be relevant for the next election تاکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نمبر 3 کی لڑائی ہے. پیپلز پارٹی نمبر 3 کے لیے لڑ رہے ہیں. باقی ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. ان کو یہ پتا ہے
کہ جو بھی ہے الحمدللہ ہم بیچتے نہیں، ہم کام کر کے دکھاتا ہے نواز لیکن شریف۔ ان کے ہم پاس سی پیک لے کے کیا آئے، ہے مجھے بتائیں، میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے ہم تو سی تو وہ پیک سیدھا سیدھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مریم صاحبہ ضمانت میں شہباز شریف آج جیل گئے کہ کل گئے تو باقی بچتا کیا ہے پیچھے بچتا کیا ہے ان کی پیچھے صداقت واجد صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے انتہائی ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ ریلیونٹ ڈسکشن میں ہیں میاں نواز شریف صاحب نہال ہاشمی جیسے کارکن کو وہ پارٹی تو حوالے کریں گے نہیں، یہ موروثی پارٹی ہے، نہال ہاشمی جی میرے حوالے پورا سندھ ہے یار، کبھی صوبائی صدارت نہیں آ سکتی، کبھی یہ پارٹی کا چیئرمین نہیں بن سکتا، پارٹی کا چیئرمین تو حمزہ نے مریم نے بننا ہے، اس کے بعد وہ بننا ہے جنید صفدر نے بننا ہے، آگے شہباز کے بچوں نے بننا ہے، انہوں نے میری طرح اور آپ کی طرح بیٹھ کے یہاں تقریریں ہی کرنی ہے۔ پارٹی میں آپ کے ان کی صلاحیت ان کے گھر کے باہر کہیں نہیں ہے، موروثی پارٹی کی نمائندگی کرنا، ایک موروثی پارٹی کی ترجمانی کرنا۔ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن سکتے ہیں؟ صداقت آپ چیئرمین بنیں گے؟ سنیں نہیں خان پی ٹی آئی کا آج بانی اگر چیئرمین ہے تو کل میں کیوں نہیں، میں پارٹی کا صدر ہوں اس وقت، الیکٹ ہو گیا بنے گا پی ٹی آئی تو اگر کل عمران خان نہ ہو تو میں کسی کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، میرا کوئی تھوڑی خاندانی پارٹی ہے۔ میں نے کل چٹان عمران خان کے بیٹوں کا پیچھے چٹان صاحب جو حکومت کا چیلنج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا مرضی زور لگائیں، اب آپ کا نام چٹان ہے، اس لیے میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاش آپ لوگ ہو جائیں گے۔ دیکھیے جی یہ پاش ہونے میں تو بہت عرصہ لگ گیا، یہ تو صدر اسحاق کے زمانے سے لے کر اور ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر ابھی تک لوگ ہمیں پاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ ہماری مرہونی منت ہے، چاہے وہ پچھلا جمہوریت اور چاہے یہ آج کا جمہوریت، ریلیونٹ تو رہتے ہیں، اگر ہم بیچ سے نکل جائے یہ ایک گھنٹہ بھی نہیں چل سکتے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو خودکشی پہ اترے آئے، یہ تو شہید بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا کوشش ہے کہ یہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ چلے، اور ہماری پارٹی میں تو الحمدللہ اگر گیلانی صاحب وزیر اعظم بن سکتا ہے، اگر راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن سکتا ہے، ابھی سندھ اسمبلی میں دیکھ لی زرداری صاحب کی 2 بہنیں ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہمارا مراد علی شاہ صاحب ہے، تو جمہوریت میں ایسی بات نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا بھی جب تک عمران ہے تب تک سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا پروگرام میں، میرے پاس پروگرام میں وقت ختم ہو گیا، کل ڈسکشن کریں گے دوبارہ انہی ٹاپکس پہ، اور امید کرتے ہیں کہ کل پاکستان نیوزی لینڈ کو بھی ہرا دے گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔